खुदावन यसु मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सब की सलामती हो। तो मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, मैं आप सब के सामने नए अहदनामे में से पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम खुदा के कलाम में से 6 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 16 आयत तक, और इसमें हम देखेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या कहता है और क्या सिखाता है, ताकि हम उस तौर पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर बनाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो कमज़ोरियां हैं वो यीशु के पाक कलाम से दूर हों। तो मेरे अजीज़ों, आज का पाक कलाम इफिसियों उसका 6 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर मैं पढ़ूंगा। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगा कर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन कर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तो मेरे अजीज़ों, आज खुदा का कलाम इफिसियों के कलीसिया के नाम हत पौलुस रसूल, जिसे आप सब जानते हैं, जिसे कलाम खुदा का सूरमा कहलाता है, वो एक जंगजू था और उसने इस कलाम की तशबीह यानी उन हथियारों से दी है जो वो यूज़ करता था। जैसे उसने कहा है, सच्चाई से अपनी कमर कस कर, यानी सच्चाई से कमर कसना वो पटका जो रोमी फौजी जो थे वो पहनते थे, जिसमें वो अपने आप को सेव करते थे, यानी उन हथियारों को भी जो वो अपने सेफ्टी के लिए, जंग के लिए अपने साथ रखते थे। तो सच्चाई से अपनी कमर कस कर, सच्चाई क्या है? आज हम इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि सच्चाई से कमर कस कर। आज दुनिया में हर तरफ झूठ है। आज दुनिया में हर तरफ हर इंसान एक दूसरे को लालच की तरफ लेकर आता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस वो कलाम है जो सच्चाई पर मनबू है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि खुदावन यसु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो बाइबल हमें इस बात की गवाही देती है कि वाकई वो मुर्दों में से जी उठा। ये बाइबल की सच्चाई है, और इस सच्चाई को हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में इसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर उस भाई को जो नहीं जानते उन्हें भी बताएं कि खुदावन यसु मसीह वो सच्चाई है जो हमारी ज़िंदगियों में आया, ताकि हम उस सच्चाई की सूपर बांध कर हमेशा अपने आप को बेहतर तौर पर बनाएं। तो भाइयों, दूसरी तरफ हम रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, बख्तर कहते हैं जब फौजी जंग के लिए जाते थे तो वो अपने सीने पर वो बांधते थे, जिसे चेस्ट कहा जाता था। सोने की वो चेस्ट होती थी, तो जो उसके दिल की हिफाजत करती थी, ताकि उस वक्त रोमी फौज जो थी उनके सबसे पावरफुल हथियार होते थे जलते हुए तीर। वो तीरों के साथ वो जंग का मुकाबला करते थे, और इसीलिए वो अपने सीने पर वो सोने की छाती जो थी वो पहनते थे, लोहे की, ताकि वो अपने आप को सेव कर सके। तो आज हमें भी अपने दिल की हिफाजत करनी है। किस तरह करनी है? कलाम के वसीले से, ताकि इब्लीस जो खुदा का कलाम है हमारे दिलों से चुरा ना पाए, बल्कि हमें इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाना है और उस इब्लीस का मुकाबला करना है। और वो मुकाबला हम किस तरह कर सकते हैं? खुदा के कलाम से।
جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا جب خداوند یسوع مسیح آزمانے کے لیے جنگلوں میں بیابان میں ابلیس ان کو لے گیا، تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ آج اگر ہم اپنے نہ زور سے نہ طاقت سے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو خدا کے زندہ پاک کلام سے، کیونکہ جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ جس طرح ایک فوجی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے جنگ کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، اگر آج بھی ہم نے بھی جنگ لڑنی ہے ابلیس کے ساتھ تو ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام نہیں تو ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح آگے لکھا ہے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے تیاری کے جوتے پہن کر، صلح کی خوشخبری یعنی منادی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ گھروں میں بیٹھ کر دعا کرنے سے ہماری خدا کی مرضی پوری نہیں ہوتی۔ ہماری مرضی تب ہوتی ہے جب خدا کا کلام لے کر اس کے نام کی خوشخبری لکھا ہے کہ خوشخبری دیں کہ آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ زندگی کیسے ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ ان بھائیوں تک بھی یہ خوشخبری پہنچے جو اس خوشخبری سے نا واقف ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ہر ایک بھائی کو بہن کو ضرورت ہے کہ وہ اس خوشخبری کو پھیلائیں تاکہ مسیح کا نام پوری دنیا میں عزت اور جلال پائے، کیونکہ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس طرح آسمان پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو آج ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیا واقعی زمین پر ہم اس آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ آج ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنی فکروں میں زندگی کو گزاریں بلکہ خدا کے اس ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں باندھیں تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں۔ تو میرے عزیزو، اور آگے لکھا ہے اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سیپر لگا کر قائم رہو۔ سیپر کہتے ہیں ڈھال کو، جب جنگ میں جائیں تو ان کے ہاتھوں میں ایک سیپر ہوتی ہے ڈھال، یعنی دشمن جب ان پر وار کرتا ہے تو وہ اس کو ایسے آگے کرتے ہیں تاکہ ان کو چوٹ نہ لگے، یعنی وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو آج ہماری سیپر کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا مددگار، روح القدس۔ جس طرح ایوب نبی جو خدا کا بندہ تھا، تو کلام میں لکھا ہے، آپ سب واقف ہیں کہ اس کے چگرد کیا لگی تھی؟ فرشتوں کی باڑ لگی تھی۔ تو آج ہمارے چگرد کیا لگا؟ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیوں ہمارے گھروں میں ابلیس فوراً بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، دکھ تکلیفیں کیوں آ جاتی ہیں؟ کیونکہ آج ہمارے چگرد خدا کی وہ روح القدس کی حفاظت نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں روح القدس کی سکوٹی نہیں ہے، ہمارے اندروں میں خدا کا پاک روح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس ہتھیار جو خداوند یسوع مسیح کے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئے تو ہمیں اس ڈھال کو اپنانا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح ایک فوجی نوجوان کی حفاظت کرتا تھا تاکہ وہ دشمنوں کے تیروں سے بچ سکے، دشمنوں کے ہتھیاروں سے بچ سکے، آج ہمیں بھی ہمارا دشمن کون ہے؟ آج ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، جبکہ کلام واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہمارا دشمن ابلیس ہے، کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گمراہ ہو جائیں، وہ یہ چاہتا ہے یہ گناہ کریں، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت۔ لیکن ہمیں خدا موت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ بھی زندہ رہیں اور ابدی زندگی کی طرف آئیں۔ اسی لیے تو اس نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کو وہ سب ہتھیاروں سے باندھ کر بھیجا، کیونکہ جب اس نے منادی کی تو اس نے بھی یہ سب ہتھیار اس میں تھے، وہ بھی صلح کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ آج ہمارے گھرانوں میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ کچھ صلح کروائے، اسی لیے تو ہماری زندگیوں میں
بہت سی مشکلیں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے جو ابلیس چاہتا ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں آگے ہم بڑھتے ہیں۔ جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا ہود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ میرے عزیزو نجات کا ہود کہتے ہیں ہیلمٹ کو، یعنی جب فوجی، میں اسی لیے بار بار یہ بیان کر رہا ہوں کہ پولس رسول ایک جنگجو تھا، وہ جب جنگ کے لیے جاتا تو یہ سارے ہتھیار جو جنگ کرنے کے لیے نکلتے تھے وہ سب اپنے لے کر جاتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی خود کہتے ہیں ہیلمٹ کو، اور آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی بھی بھائی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی بھی بھائی بغیر ہیلمٹ کے بائک چلاتا ہے تو اس کا حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے، اور اس چوٹ کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یعنی یہ اتنی سی چھوٹی سی لاپرواہی اس کو اس دنیا سے دور لے چلی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں بھی اس نجات کے ہود کو پہننے کی ضرورت ہے جو ہمارے دماغ، ہماری سوچوں پر جو کام کرتا ہے وہ ابلیس ہے، وہ ہماری سوچوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمیں اپنے سر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی سوچوں کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ ہم اس طور پر نہ چلیں جس طور پر ابلیس کہے، بلکہ ہم اپنے ناپاک خیالوں کو یسوع کے نام سے دور کریں اور پاک خیال یسوع کے نام سے اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے بارے میں سوچتے رہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پاک کلام کو، کیونکہ آگے لکھا ہے اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ تو کیا آپ نے خدا کا کلام اپنی زندگی میں لیا ہے؟ کیا خدا کا کلام آپ کے دل میں ہے؟ جس طرح خدا کا بندہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے اب تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وقت بہت نزدیک ہے، تو آپ سب کو اس کلام کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم سب اپنے ان ہتھیاروں کو جو خدا کی طرف سے ہمیں کلام ملا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارے گھرانوں کی رہنمائی کرتا ہے، آج ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں کثرت سے برکت آئے اور ابلیس شرمندہ ہو اور اس کے جلتے ہوئے تیر ہم بجھا سکیں، کیونکہ ہم نہ اپنی زور سے، نہ اپنی طاقت سے، بلکہ خدا کے پاک روح کی قدرت سے اور خدا کے کلام سے ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلے خدا مجھے اور آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔